बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो मुलाकात जिसका बहुत था इंतज़ार हो गई, और वो मुलाकात जो हुई है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ है। और बड़ा इंतज़ार था लोगों को, बल्कि वो जो खटक रही थी वो अदम मौजूदगी तकरीब हलफ बरदारी में, जो ज़ाहिर है कि सब स्टेट ऑफिशियल्स वहाँ पर थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वहाँ पर नहीं थे। मैंने पहले भी अपनी असेसमेंट आपको बताई थी और फिर कुछ लोगों से बातें भी हुई कि इस गैर हाज़िरी की वजह क्या थी। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर बात कर दी थी कि जी कि उस दिन जनरल साहब जो हैं वो दफ्तर भी नहीं आए और उनकी ज़रा तबीयत नासाज थी, इस वजह से ये वाला हुआ मामला। अल्लाह ताला रहम करे, सेहत के मसाइल किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी उस वक़्त पहले जो असेसमेंट थी वो ये थी कि शायद DGISI हैं वो, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब यानी कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जो इस वक्त इमरान खान साहब और मतलब इमरान खान साहब की पार्टी कह लें, उन्होंने जो कमाल किस्म का इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कह लें कि असाब के ऊपर सवार हुए हैं, जो नैरेटिव दे के कि गद्दारी हो गई, ग़ुलामी या आज़ादी, ये हो गया वो हो गया, और फिर जो प्रेशर जो उन्होंने डेवलप कर दिया हुआ है वो उसको अवॉइड कर रहे थे, मुझे ये लगता था। और फिर मेरी कुछ जो हमारे ज़राए हैं जो मतलब इन क्वार्टर्स में जिनकी मूवमेंट है, उनका भी यही ख्याल था कि ख़बर तो हमारे पास एज सच कोई नहीं है, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं। फिर वो समझ भी आई कि उससे अगली एक आध रोज़ बाद लाहौर में उन्होंने जो ब्रीफिंग जो थी, मुलाकात की थी साबिक़ फ़ौजी अफसरों के साथ, और उसमें जिस तरह उन्होंने करके बात की थी, और वो समझ आती है वो वाली बात कि एक बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब का जो प्रोपेगेंडा सेल है उसने बहुत ज़्यादा हालात को इस मतलब कह रही कुफ्र इस्लाम की एक तरह से जंग बना दिया हुआ है। तो मैं तो वैसे इमरान खान साहब की उनको जो ट्रेनिंग थी जनरल मुजीब साहब की तरफ से, माइंड गेम एंड जिसको हम कहते हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग या प्रोपेगेंडा की, उसमें वो बड़े चैम्पियन हैं। आप हिसाब लगाएं कि इमरान खान साहब ने तकरीबन 2014 से ऑनवर्ड, या 2011 से, बल्कि आप कहें 2011 से ऑनवर्ड, नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान का नैरेटिव दिया, बड़ा खूबसूरत नैरेटिव, बड़ा प्रोपेगेंडा जिसमें बड़ी जान थी। और फिर जनाब 3.5 साल पूरी कोशिश की उन्होंने कि जनाब के वो नया पाकिस्तान तो बनना क्या बनना, पुराने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया जाए। किया, मतलब इकॉनमी से लेके एक एक चीज़ तक। लेकिन जब बारी आई हिसाब देने की तो नया नारा लगा दिया, ग़ुलामी आज़ादी। तो ये इमरान खान साहब जो हैं ये उनका आर्ट है। तो उनका आर्ट वो किस बेस के ऊपर खड़ा है, वो जिस बेस के ऊपर खड़ा है उसका नाम है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया टीम या इस तरह की जो चीज़ें हैं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, और प्रोपेगेंडा टूल्स उनको आते हैं। उनका सद्देबाब हो रहा है। मैं आपको एक हवाला दूं कि पेशावर में एक शख्स थे, मोहम्मद रज़ा साहब, साबिक़ फ़ौजी अफसर थे। उन्होंने कोई ट्वीट इस तरह के फरमाए थे कि जुडिशल पर्चा दर्ज हो गया कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की यानी फ़ौज की जो कमांड है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ ट्वीट किए या प्रोपेगेंडा किया। तो जो पेशावर की मकामी अदालत है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उन्होंने उनकी ज़मानत लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी कि बड़ा काम ख़राब है, यानी कि ये इनका जुर्म संगीन है। ये पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनकी वहदत के ऊपर हमलावर हुए हैं, ये वाली हरकतें करके, प्रोपोगेट करके मलाइन किया है उनको। इस वाक़े का हवाला देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ा सीरियसली इसको ले रही है। और जो यानी समझने वाली बात है वो ये है कि इमरान खान साहब की जितनी स्ट्रेंथ है वो लोगों को पता है, या कह लें कि वो जो बुत साज हैं, जो मुजस्समा साज हैं, जो उनको पता है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और इसको किस तरह करके काउंटर करना है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासत जो है वो एक तो सियासत होती है जो सामने नज़र आ रही होती है, जो पिछले फरवरी से ऑनवर्ड जो मार्च अप्रैल तक चली, 9 अप्रैल तक, वो आपके सामने थी।
اب اس وقت جو ایک سد باب والی سیاست ہو رہی ہے اور یہ اندرون خانہ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بڑے جو کہتے ہیں نا میننگ فل سٹیپس لیے جا رہے ہیں. تو وہ جو ملاقات اوائڈ کی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، وہ بلاخر کرنی پڑنی تھی، وہ کی. اس وقت یعنی کہ آفیشیلی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ملاقات آج ہوئی، لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا اور کچھ ہمارے دوست احباب یہ بھی بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ یہ ملاقات دراصل کل ہوئی، اور یہ ابتدائی طور پر طے کیا گیا تھا کہ جی کہ اس ملاقات کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جائے گا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کل بھی ہوئی ہو اور آج ایک بار پھر ہو گئی ہو. تو جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں اور بڑے مزے کے سین کریٹ کیے جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ باتیں وہ میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. وہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پہلے تو یہ بتایا کہ یار کہ دیکھو نا کہ حالات کس پاسے عمران خان صاحب لے گئے نے. اب اس لیول پہ تو نہیں نہ لے کے جانے چاہیے کہ صورتحال بڑی خراب ہو جائے. مطلب یہ کہ یہ ریاست ہے، ملک ہے، اس لیول پر نہیں جانا چاہیے کہ آنکھ کی شرم نہ رہے. عمران خان صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے. تو میں ذرا وائڈ ہم نے کیا کہ یار کہ وہ ہم آئیں گے، سلوٹ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں. ہمارے گھروں میں ان کے مطلب کیا لیکن نیریٹو جو ہے وہ گھس گیا ہوا ہے، پروپیگنڈا ہمارے گھروں تک آ گیا ہوا ہے. گھروں سے مراد یہ ہے کہ پاکستان آرمی سے وابستہ خاندان، تو بہت بڑی تعداد ہے ان کی. تو ایک تو انہوں نے وہ والی توجیہ پیش کی، اور پھر وہ کچھ چیزیں جو تھیں کہ فردر کیا ہونا ہے. تو یہ جو ساری گفتگو ہے، یہ اگر آپ اس کو جو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کو کوئی مصدقہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن چل تو رہی ہے. اس میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی کہ یہ طے کیا گیا ہے دونوں یعنی کہ چیف ایگزیکٹو اینڈ چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات میں کہ یار کہ آپ نون لیگ کی اگر آپ کی حکومت آ گئی ہے تو اب اس طرح کے آپٹکس لیں، جو بصری اقدامات ہیں، جو سامنے کی کارروائی ہیں، وہ اس طرح کی لیں کہ یہ کم از کم تاثر نہ جائے کہ یار کہ مطلب سب جو ہے وہ کچھ سازش کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا کیا کہ جی نواز شریف صاحب کو فوری طور پر پاکستان جو ہے نا نہیں آنا چاہیے، پہلے مقدمات چلیں، یہ ہو وہ ہو، مطلب جو بھی ہے کہ عدالتوں میں آ کے سرنڈر کریں، جیل جائیں. اس کے لیے بھی جو ہے وہ پھر وہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو فوری آنے کی ضرورت نہیں میاں صاحب کو. اگر میاں صاحب فوری طور پر آ جائیں گے تو عمران خان صاحب پھر کہیں گے ویکھیا مکمکا، ویکھیا یہ ہے وہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی دیر ویٹ کیا جائے، اور جو مناسب وقت جو ہے، اب وہ مناسب وقت کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جو میری سمجھ میں آتا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ چونکہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے کیسز ہیں، تو وہ پاکستان کے جو سرکاری ریاستی سیٹ اپ ہے اس میں ان کے فٹ پرنٹس نہیں ہونے چاہیے. وہ مناسب نہیں لگے گا کہ جس طرح پچھلے دور میں یعنی جب میاں صاحب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے تو پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو محترمہ مریم نواز صاحب ہیں وہ ان کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا، وہ میٹنگز وغیرہ میں بھی بیٹھا کرتی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی اس طرح کی بھی نا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ والا کام نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ اب اس کے پیچھے دو جو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو بڑی موٹی بات جو ظاہری طور پر سمجھ آتی ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب کو وہی پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع نہ ملے، موقع نہ دیں اس طرح کی کہ وہ بات کر سکیں. تو ذرا تھوڑا سا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جر کے کھاؤ، جر کے کھانا تھوڑا سا اور مختلف ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں شخصیات کو وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لائم لائٹ میں نہ آئیں. لائم لائٹ میں آئیں گے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب جا رہے ہیں، مریم نے یہ کر دیا، مریم نے وہ کر دیا. مریم بی بی نے اگر کرنی ہے اپنی سیاست تو کرے. جس طرح وہ خبریں ہیں کہ مریم صاحبہ نے پہلے سے طے تھا کوئی کہ انہوں نے کی ریلیاں شیلیاں نکالنی ہیں، تو وہ ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب بھی اس وقت جلسے جلوس کر رہے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر مسلم لیگ نون ظاہر ہے کراؤڈ پولر ہیں، مریم بی بی اور وہ ہوتی ہیں تو جلسہ ہوتا ہے، ادروائز تو جلسہ تو خالی خلی ہوتا ہے نون لیگ کا. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کھڑی ہو اور وہ مدافعت کرے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے کھڑی ہو. اور جو جمہوریت تھی ایک جمہوری عمل کو ایک سازش کا نام دے دیا گیا ہے، اور پھر بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عوامی سطح کے اوپر کرے. ایک یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن
وہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب جو پرائم منسٹر آفس ہے ریاستی مشینری کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، باقی انہوں نے سیاست کرنی ہے کرتے رہیں. یہ بات بھی ٹھیک لگتی ہے. کیوں ٹھیک لگتی ہے کہ جب یعنی مریم صاحبہ کے اوپر نہ کوئی مقدمہ تھا نہ کوئی اور بات تھی، یعنی کہ جو 2008 سے آن ورڈ 2013 سے آن ورڈ جو والا پیریڈ تھا میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کا، اس میں جب مریم صاحبہ کو انہوں نے وہ والا پورٹ فولیو دیا تھا نوجوانوں کا، وہ جو قرضوں والا، میں نام بھول گیا ہوں اس کا، تو بڑا شور اٹھا تھا اور بڑی تنقید ہوتی تھی. تو اس سے بچنے کے لیے، اور پھر اس دفعہ عمران خان صاحب اور ان کے حواری بنیادی طور پر تو جو اٹیک کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب سے ریاستی ادارے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا. مطلب یہ عزت بچانے کی کوشش ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایک اوبلیگیشن ہے ان کی کہ اگر کوئی چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا آفس کا چارج لے رہا ہے، اوتھ سیرمنی ہو رہی ہے، تو وہاں پر ان کا ہونا ضروری ہے پاکستان کی قانون کی روایات کے مطابق. تو لیکن وہ وہاں پر کیوں نہیں تھے کہ عمران خان صاحب سے عزت بچانا مسئلہ ہے. اچھا، پھر وہ دوسرا جناب کہ اب اس طرح کی اگر وہ بہت زیادہ، جس طرح عمران خان صاحب تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے تھے نا سیم پیج. عمران خان صاحب نے اتنا ڈیفینسو کر دیا ہے کہ سیم پیج کہتے ہوئے بھی ڈر لگے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کا دامن لے کے چل رہے ہیں. تو اس شر سے بچا کیسے جائے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو سٹرینتھ قرار دی جاتی ہے وہ دو چیزیں ان کی سٹرینتھ قرار دی جاتی ہیں. ایک کہ ان کو اپنی مرضی کا کوئی بھی جو ہے وہ نعرہ لگانا، اپنی مرضی کا ایشو بنانا وہ ان کو آتا ہے، اور جنرل مجیب صاحب ان کے وہ پائنیئر ہیں. مطلب ان سے انہوں نے سیکھا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے 2 فیز مختلف اس قوم کو دیے ہیں اور دونوں کامیابی سے دیے ہیں. تو ایک تو یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. دوسری یہ اسٹرینتھ ہے کہ ان کو اپنا گھڑا ہوا بیانیہ، یا جس کو کہہ لیں کہ ایشو، کھڑا کیا ہوا ایشو جو ہے وہ جھوٹا سچا ہیں، وہ جھوٹے سچے بلکہ ہیں ہی نہیں، جھوٹے ہی جھوٹ ہے. تو اس کو پروپوگیٹ کرنا بڑا آتا ہے، ان کو پروپیگنڈا کے جدید ٹولز استعمال کرنے آتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اگر آپ نے اس 2 کام ہو سکتے ہیں. نمبر 1 کہ عمران خان صاحب کا جو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ٹولز ہیں، ان کی سوشل میڈیا ٹیمز، ان کو جڑ سے اکھاڑ لیا جائے. بڑا سادہ سا فارمولہ ہے. تو وہ، اور یہ اس پر کام جاری ہے، کیونکہ جھوٹ کو پروپیگیٹ کرنا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو ملائن کرنا ہے، تو یہ ایک جرم تصور کیا جاتا ہے. مطلب جھوٹ سامنے کچھ، مطلب ایک ہوتی ہے آزادی اظہار رائے کہ یہ مسٹر اے، یہ اس کا عطا ہے، یہ اس کا پتہ ہے، یہ اس کی رائے ہے. ایک ہوتا ہے کہ وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے بیٹھ کے پروپیگنڈا کرنا، رپورٹس مشینیں بنا کے. ایک بندہ 2200 جو پیج جو ہے وہ فیس بک کے ٹویٹر اکاؤنٹس چلائی جا رہا ہے، تو وہ بیسیکلی جرم میں شامل ہوتا ہے. ایک پروپیگنڈا وار، 5th جنریشن وار جس کو کہتے ہیں، اس زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا قانون ان کے خلاف حرکت میں آئے گا تو عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا ٹول فارغ ہو جائے گا. باقی رہ گئے پیچھے عمران خان صاحب، ان کو آج نہیں تو کل جیل میں جانا ہے. ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ چیخ کے گواہی دے رہا ہے کہ پین میں جیل گیا، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. اور آج تو ویسے بھی کسی ویڈیو کا بھی بڑا چرچا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی بڑی غلیظ قسم کی کسی کی کوئی ویڈیو ہے اور وہ پی ٹی آئی کے کسی کو لیڈر شیڈر کی بتائی جا رہی ہے، اس طرح کی وہ چل رہی ہے. واللہ عالم بالصواب. اگر وہ جھوٹی ہے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور اگر سچی ہے تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر تو اعمال ہیں بندوں کے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا میں جس کو کہتے ہیں نا وہ نٹ شیل جس کو کہتے ہیں، اگر میں کرکس آف دا میٹر پیش کروں تو آج کی ملاقات بھی یہ بتاتی ہے کہ احتیاط کے ساتھ چلنا ہے اور عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنا ہے. یہ سادہ سی بات ہے جو مطلب یہ جو آج کی جو ملاقات ہے اس سے بھی جو عیاں ہو رہی ہے، اور جو پہلے دن سے ریاست جو ہے وہ سلولی گریجولی پاکستان کے اوپر جو 5th جنریشن وار والا حملہ ہے
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے. تو بعید نہیں کہ عمران خان صاحب اگر مسلسل اسی بیانیے کے اوپر کھڑے رہتے ہیں کہ جو بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے اور جس کو DGISPR 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر چکے ہیں, جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں مسترد کر چکی ہیں, اگر عمران خان صاحب اسی پروپیگنڈے کے اوپر کھڑے رہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور میں جو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ سکون ہے, شانتی ہے, لیکن اندر کھاتے عمران خان صاحب کا کی جو سیاست ہے اس کے سدباب کے لیے کام ہو رہے ہیں. پروجیکٹ از آن. اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا ادھر ادھر کی, میں گھما پھرا کے جناب وہ یہ وہ, سر نواز شریف نے آنا ہے نہیں آنا, نواز شریف صاحب نے چپ رہنا ہے یا نہیں رہنا, یہ تو ویسے ہی ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ یہ اگر نواز شریف صاحب نے یہ شہباز شریف صاحب کو اور جو جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہتے ہیں نا وہ گو تھرو کیا تھا, یا کیا ان کو کیا کہیں کہ ان کو کہا تھا کہ جی بسم اللہ کریں, اجازت دی تھی, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اب تھوڑا سا خاموشی اختیار رکھیں گے اور لائم لائٹ سے نکل کر پیچھے بیٹھ جائیں گے آرام سے. یہ طے تھا. یہ سارے کے سارے معاملات نومبر تک چلنے ہیں. عمران خان صاحب نے جتنا زور لگانا ہے, جتنا انہوں نے پروپیگیٹ کرنا ہے, وہ نومبر تک کرنا ہے, 28 نومبر تک. کیوں کرنا ہے؟ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی وزارت عظمیٰ بچا تو نہیں سکے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا فساد کھڑا کروں کہ یا تو سسٹم لپیٹ لیا جائے یا پھر مجھے پھر موقع ملے اور میں آ کے اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگاؤں. کیونکہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف 2 ٹوک انداز میں ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ایکسٹینشن کی چاہت کوئی نہیں, اور اگر آفر ہوگی تو وہ قبول کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا نومبر میں نئے چیف آف آرمی سٹاف نے لگنا ہے, اور شہباز شریف صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ لگائیں, اور عمران خان صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے, ہر حد سے گزر جائیں گے, ہر جائز ناجائز, حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیں گے اس کام کے لیے کہ وہ اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائیں, لیکن نہیں لگا پائیں گے. یہ بات آپ لکھ لیں. باقی سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی چیز سیاست میں حتمی نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کی فی الوقت نظر آ رہی ہے کہ سب ان کے جو تدبیریں ہیں وہ ان کے الٹ پڑنے والی ہیں. ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہیں, کتنی کی دیر, سب کچھ سامنے آنے والا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.